हातिम शहर से हमारे गांव नौकरी के सिलसिले में आया था और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। हातिम से मैंने घर से भागकर शादी कर ली। निकाह के बाद जब मैं हातिम के घर गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि 1 एकड़ ज़मीन का बस एक टुकड़ा ही अब्बा की मलकियत था। तभी उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त से उसको सींचना पड़ता था। 2 भाई थे जो खेती बाड़ी के कामों में उनका हाथ बटाते थे। अब्बा मुझको बेटों से ज़्यादा चाहते थे। अब्बा गांव वालों की निस्बत ज़्यादा रोशन ख्याल थे। वो बेटियों को ज़हमत नहीं समझते थे। जहाँ देहात में औरत ज़ात को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता था, वहाँ मुझको पढ़ाने के ख्वाब देखा करते थे। वजह ये थी कि मेरी भाभी 8 जमात पास थी। उसने घर के मर्दों के दिल में ये बात डाली कि ज़ेब को स्कूल जाना चाहिए। वालिद ने रिश्तेदारों के एतराज़ की परवाह न की और मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। 8वीं में थी कि एक रोज़ स्कूल से लौटते हुए एक नौजवान ने रास्ता रोककर मुझसे किसी दफ्तर का पता पूछा। उसने जानबूझकर मुझे बहाने से रोका था, जबकि वो इस दफ्तर का मुलाजिम था जिसका उसने पूछा था। ये नौजवान नया नया गांव आया था, नाम हातिम था और खूबरू था। दफ्तरी अमूर निपटाने को उसे जीप मिली हुई थी। इस जीप की वजह से मैं मरऊब हो गई थी। वो एक ऐसा शहरी बाबू था जो अक्सर गांव की लड़कियों का आइडियल बन जाता है, क्योंकि वह मुहज़्ज़ब होने के साथ साथ नहायत खुश लबास भी था। मेरे साथ मेरी सहेली रज़िया भी उससे मुतासिर हो गई, क्योंकि हमारा स्कूल उसके दफ्तर के रास्ते में था। वो अक्सर आते जाते जीप रोककर हमसे किसी न किसी बहाने बात करने की कोशिश करता। हातिम छोटे काश्तकारों की खुशहाली के लिए यहाँ आया हुआ था। वो खेती बाड़ी से मुतल्लक अमूर में भी किसानों की मदद फ्राहम करता था। इसी वास्ते तो उसने मेरे वालिद और भाइयों से ताल्लुक़ इस्तवार कर लिया था। वो नहरी पानी की फ्राहमी में उनकी मावनत करता और उनको जदीद तरीके से काश्तकारी की सहूलत देने में ताउन करता। हमारे घर आने लगा तो मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा हुई, क्योंकि हातिम मेरा आइडियल बन गया था। तालीम याफ्ता होने की वजह से शीरी गुफ्तार था। वो मौका मिलते ही मुझसे बात करने लगता। मैं जो कच्चे मकान की मकीन थी, ऊंचे घर और पुररौनक शहर जाने के ख्वाब देखने लगी। एक दिन उसने दर पर दस्तक की। जब जीप की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे पर आ गई। अब्बा और भाई खेतों में थे। उसने उनके बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो घर पर मौजूद नहीं हैं। हातिम ने कहा कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। क्या रिश्ते के लिए तुम्हारे अब्बा से बात करूँ? हरगिज़ नहीं, वो तुमको मेरा रिश्ता ना देंगे। मेरा स्कूल जाना बंद कर देंगे। मेरी मंगनी मामू के बेटे से हो चुकी है। 6 बरस की थी तब से ये रिश्ता वट्टे सट्टे का है। भाभी मेरे मंगेतर की बहन है। ये बंधन नहीं टूट सकता। फिर कैसे तुम्हें हासिल करूं? क्या मेरे साथ तुम शहर चलोगी? मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब होंगे। ऐश करोगी। एक लम्हे को सोचा, फिर कहा कि हाँ चलूँगी, मगर कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो। अच्छा तैयार रहना, मैं जल्द तुम्हें ले जाऊँगा। वो आन वाहिद में मेरे ख्वाबों में रंग भर के चला गया और दिल में हलचल मचा गया। उसके बाद एक लम्हा के लिए भी मेरे सोचों ने मुझे चैन लेने नहीं दिया। लगता था खुशकिस्मती की लॉटरी निकल आई है। रज़िया से मशवरा किया। वो बोली, इस सुनहरी मौका को ज़ाया मत करना। यहाँ गांव में धूप और धूल मट्टी के सिवा रखा ही क्या है। लेकिन रज़िया तू तो जानती है, वालिद और भाई देहाती रस्म व रिवाज के सख्ती से पाबंद हैं। फिर हातिम का ख्याल छोड़ दे। सीधे स्वभाव तो वो तुम्हारी शादी उससे करेंगे नहीं। तेरी जगह मैं होती तो अपने मन चाहे महबूब के साथ जाने के लिए हर शय छोड़ देती। सच कहते हैं, सहेली का मामलात आगे बढ़ाने में बड़ा हाथ होता है। शायद मैं सिर्फ सोचती रह जाती, मगर रज़िया ने बातें करके ऐसी हिम्मत बंधाई कि मैं देहात की ज़िंदगी से बचकर शहर जाने के लिए राज़ी हो गई। रज़िया ही उसके बाद मेरे और हातिम के पैगाम का वसीला बनी। यूँ हातिम ने मुझे सोचे समझे मंसूबे के तहत शहर भिजवा दिया और खुद गाँव में मौजूद रहा, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। यूँ मैं अपने प्यार करने वाले माँ बाप और भाइयों की नामूस को रोंदती हुई सुनहरे ख्वाबों के साथ गांव से शहर आ गई। चंद दिन हातिम के एक रिश्तेदार के घर रही। तभी वो आ गया और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ निकाह पढ़वा कर मुझको उसके साथ रवाना कर दिया। हातिम मुझे जब अपने घर लाया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उफ़, कितनी बेवकूफ़ थी। उस शख्स से पूछा तक नहीं कि तुम शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। घर में वो अकेला ना था, उसकी बीवी और 3 बच्चे भी मौजूद थे। कोई बंगला ना था, एक छोटा सा 5 मरले का घर था जिसमें बहुत सारे अफराद रहते थे। कोठी, कार, नौकर चाकर, ऐशो इशरत की ज़िंदगी सब फ़रेब था। मुझे देखते ही उसकी बीवी किसी पागल की मानद मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन हातिम और उसकी माँ की मुदाखलत पर पीछे हट गई।
میری ساس نے کہا، کیا ہوا جو میرے بیٹے نے دوسری شادی کر لی ہے؟ کیا مرد دوسری شادی نہیں کرتے؟ ماشاء اللہ حاتم اچھی نوکری پر ہے، مالدار نہ صحیح 2 بیویوں کو پیٹ بھر روٹی تو کھلا سکتا ہے۔ گویا اس نے میری سوتن کو بتا دیا کہ زیادہ زور آوری دکھائی تو طلاق دلوا دوں گے۔ ساس سے مجھے کچھ ڈھارس ملی، لیکن وہ اکثر ہی شادی شدہ بیٹی کے پاس رہنے چلی جاتی، تب میں سوتن کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتی۔ جب بھی حاتم ڈیوٹی پر ہوتا وہ اپنی نفرت بھری غصیلی آنکھوں سے مجھ کو مار ڈالنے کو چلا کرتی۔ جب شوہر گھر آتا تو میں اس کو گھر کے کونوں خدروں میں روتی سسکتی ملتی۔ شروع دنوں میں حاتم نے بیوی کو دبا کر رکھا اور میری دل جوئی کرتا رہا، لیکن جب 3 بیٹیوں کے بعد اس کی پہلی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا تو اس نے بیوی کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ یہی نہیں، اب وہ اس کے ساتھ مجھے بھی غصے میں دھنک کر رکھ دیتا، کیونکہ روز کی لڑائی جھگڑوں سے اس کا سکون جاتا رہا تھا۔ مجھے اب پتہ چلا کہ نرم و مہذب لہجے میں بات کرنے والا شہری بابو کس قدر کرخت اور سنگ دل ہے۔ وہ اتنی زور سے چلاتا کہ در و دیوار لرز جاتے، جو شے سامنے ہوتی اٹھا کر مار دیتا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے موٹر، بنگلے اور عیش و آرام کے خواب دکھائے تھے۔ یہاں یہ عالم تھا کہ اس کے بچوں کے ساتھ میں بھی اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب اسے اس کے وعدے یاد دلاتی تو وہ مجھ پر گالیوں کی بچھاڑ کر دیتا۔ سوتن تانے دیتی کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، دھوبی کے کتے کی طرح اب تم نہ گھر کی رہی ہو اور نہ گھاٹ کی، یہاں کون تیری عزت کرے گا؟ شوہر ہی تمہیں 2 کوڑی کا جانتا ہے۔ وہ سچ کہتی تھی، حاتم کے جذبے وقتی تھے۔ جب میرا قرب پا لیا تو محبت ہوا ہو گئی۔ اب ساس بھی کہہ بیٹھتی کہ کیا تو اپنے ماں باپ کے گھر سکھی نہ تھی جو ان کی عزت خاک میں ملا کر چلی آئی؟ تیری جیسی عورتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جب میں ان لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سنتی تو دل خون ہو جاتا۔ دکھ سہتے سہتے ایسا حال ہوا کہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھی۔ یہاں اپنا تھا اور نہ کوئی سہارا تھا۔ زندگی عذاب ہو گئی، واپس لوٹ کر نہ جا سکتی تھی۔ سوتن جھوٹی شکایتیں لگاتی، حاتم بنا سوچے سمجھے مارنے لگا۔ تب ساس بھی چھڑانے کی کوشش نہ کرتی بلکہ سوتن سے کہتی، اسی کمرے میں بند رکھا کر، کہیں بھاگ گئی تو حاتم ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ زبان پر تالے لگ گئے۔ اب فریاد بھی نہ کرتی تھی کہ کس سے کرتی، حاتم سے؟ یہ وہی تو تھا جو کبھی میرے سپنوں کا شہزادہ تھا اور اب اپنا بھیانک چہرہ لیے مجھ پر ستم ڈھا رہا تھا۔ میرا کون تھا جو اس ظالم سے حساب لینے کا سوچتا؟ روتی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور حاتم دورے پر گیا ہوا تھا۔ سوتن نے مجھے جگایا اور کہا، اٹھو، ماں کے لیے سحری تیار کرو، انہیں روزہ رکھنا ہے۔ میں آنکھیں ملتی اٹھی اور سحری تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی۔ میں نے چولہا جلایا اور سحری تیار کرنے لگی۔ خدا جانے کیسے میرے دوپٹے کے پلو میں آگ لگ گئی اور آن واحد میں آگ نے میرے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میری آواز پر سوتن نے جھانکا، میں سراپا جل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی۔ چیخو پکار پر ساس بھی اٹھ گئی۔ وہ کچن میں آئی اور مجھ کو جلتا دیکھا تو بستر کی موٹی چادر میرے گرد لپیٹ کر آگ بجھا دی، مگر میں کافی جل چکی تھی۔ میری چیخو پکار سن کر پڑوسن اور اس کے بیٹے بھی ہمارے گھر پر آ گئے۔ وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، جلدی کرو، میری بہو کو ہسپتال پہنچا دو، یہ کپڑوں میں آگ لگنے سے جل گئی ہے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی، مجھے اور ساس کو ہسپتال لائے۔ اس وقت بھی سوتن اپنے پلنگ پر بچے کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ اس نے کوئی مدد نہ کی، چاہتی تھی کہ یہ جل مرے تو اچھا ہو۔ پڑوسن نے اسے کہا تھا، ہائے حلیمہ، تم کتنی سنگدل عورت ہو، یہ تمہاری سوتن ہے تو کیا ہوا، ہے تو انسان۔ میں نے تو آگ نہیں لگائی، اس نے خود لگائی ہے، بے شک اس سے پوچھ لو۔ اس وقت میں ہوش میں تھی۔ میں نے پڑوسن سے کہا کہ ہاں، آگ میری غلطی سے لگی ہے، حلیمہ نے مجھے نہیں جلایا، سحری تیار کر رہی تھی، نیند کے خمار میں پتہ نہ چلا، دوپٹے کے پلو میں آگ لگی اور پھر سارے کپڑوں میں لگ گئی۔ پڑوسن کے بیٹوں نے پوچھا، کیا حلیمہ آپا تمہارے نزدیک تھیں؟ نہیں، میں اپنے کمرے میں تھی اور بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سچ بتایا۔ اس کے بعد میں تکلیف سے بے ہوش ہو گئی۔ کئی روز بعد جا کر زخم ٹھیک ہوئے، آپریشن بھی ہوا، لیکن انگلیوں کے جوڑ جڑ گئے اور کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ اب میں سیدھی نہیں چل سکتی تھی، کبڑی ہو گئی تھی۔ کمر پر دوپٹے کا جلتا پلو لگا تو پشت کی طرف آگ لگی، جس کی وجہ سے تمام کمر جھل گئی۔ سال بھر تک اوندے منہ لیٹتی تھی۔ پڑوسن کی بیٹی کہتی تھی، یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کرتے تھے تو موقع تھا تم ان کو پھنسا سکتی تھی۔ تم کہتی کہ آگ سوتن نے لگائی ہے، مگر میں نے کہا ایسا نہیں کہوں گی، جو سچ ہے وہی کہوں گی۔ اس وقت کے بیان کے بعد میں مر بھی سکتی تھی، تب اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاتی۔
خوف خدا میرے دل میں تھا، کسی پر بہتان نہیں دھرا۔ زندگی تھی بچ گئی، زخم ٹھیک بھی ہو گئے، مگر اب کام کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اور ان میں گلاس دبا کر بمشکل پانی پی سکتی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں جل کر اس طرح جڑ گئی تھی کہ سبزی کاٹ سکتی تھی، نہ آٹا گوندھ کر روٹی بنا سکتی تھی اور نہ ہانڈی میں چمچ چلا سکتی تھی۔ جھاڑو، صفائی، کپڑے دھونا، غرض کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرا کام بھی ساس کرتی تھیں اور کوسنے بھی دیتی تھیں کہ بیٹا ماں کی خدمت کو اسے لایا تھا اور اب میں بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے پر مجبور ہوں۔ معذور سے تو اپنے بھی تنگ آ جاتے ہیں، یہ تو تلخ رشتے تھے۔ میں ان لوگوں کی ذمہ داری بن چکی۔ سبھی مجھ سے تنگ آ گئے۔ آخرکار پڑوسن نے میرا احوال میرے گھر والوں کو بھجوایا اور پھر بیٹے کے ساتھ خود جا کر میرے والدین اور بھائیوں سے ملی، ان کے دل میں رحم جگایا، واسطے دیے، مجھے معاف کر دینے کی بنتی کی۔ ماں تو حال سن کر ہی چھلک پڑیں۔ ابا بھی نمدیدہ تھے، لیکن بھائی نہیں مان رہے تھے۔ ان کو گاؤں والوں کا اندیشہ تھا کہ بے غیرتی کے طعنے دیں گے۔ بالآخر ماں باپ نے ان کو بھی منا لیا اور ابا مجھے گھر لے آئے، لیکن میری بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ حاتم نے بھی طلاق اس شرط پر دی کہ وہ بیٹی مجھے نہ دے گا، میں بچی کو پال نہ سکتی تھی۔ ماں میری دیکھ بھال کرتی، لیکن میری بچی کو بھابھی بھائی کی وجہ سے قبول نہ کرتے تھے کہ حاتم کی اولاد کو ہم کیوں پالیں جو ہماری بہن اڑا لے گیا تھا۔ زیادہ تر گاؤں کے لوگ ان معاملات میں بہت انتقامی ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ میرے گھر والے ایسے نہ تھے۔ انہوں نے مجھے جلی ہوئی معذور کو دھتکارنے کی بجائے سہارا دیا۔ ایک بیٹی کا دکھ تھا جو میں پلو سے باندھ کر لائی تھی، ورنہ مجھے حاتم کے زندان سے رہائی کی صورت سکون ملا تھا۔ اولاد سے جیتے جی جدا رہ کر کسی ماں کو سکون آتا ہے جبکہ بچہ بھی کم سن ہو۔ میری بیٹی تو 6 ماہ کی تھی کہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ حلیمہ نے اسے پروان چڑھایا اور اس سے اس کی ماں کا انتقام بھی لینا تھا۔ میں نے بچی کا نام دلشاد رکھا تھا۔ اس سے کسی کا بھی دلشاد نہ ہوا، سب شادو کہتے۔ وہ بہت پیاری بچی تھی، کچھ بڑی ہو گئی تو سمجھدار ہو گئی، بھاگ بھاگ کر حلیمہ کے کام کرتی تھی۔ وہ صرف پڑوسن سے میری باتیں پوچھتی تھی اور کسی کے آگے اپنی سگی ماں کا ذکر نہ کرتی تھی، جس کو اس نے ہوش سنبھالنے سے پہلے کھو دیا تھا۔ میری پیاری شادو، سوتیلی ماں کی سختیاں تو جھیل گئی، مگر حالات کی سختی نہ سہ سکی۔ جن دنوں وہ 8ویں میں تھی اور اسکول جاتی تھی، ہماری پڑوسن نے اس کو مجھ سے اپنے گھر ملوایا۔ وہ بہت معصوم سی تھی اور مجھ پر گئی تھی۔ حاتم کے گھر کے سامنے والا مکان بکنے کو تھا۔ اس سے جن لوگوں نے خریدا ان کے بیٹے کا نام شہباز تھا۔ انہی کا طالب علم تھا۔ ایک دن شادو اپنا صحن دھو رہی تھی، ایک پٹ کھلا تھا۔ اچانک ہی شہباز سامنے آ گیا۔ اس نے شادو سے پوچھا، کیا تمہارے ابو گھر پر ہیں؟ میرے والد ملنا چاہتے ہیں۔ ایک دم گلی سے گھر کی طرف آتے ہوئے شہباز کو شادو سے بات کرتے حاتم نے دیکھ لیا۔ خیر لڑکا تو چلا گیا، مگر حاتم نے آتے ہی شادو کو مارنا شروع کر دیا۔ کہا، تم نے اس لڑکے سے بات کیوں کی؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ شادو کی دادی نے آ کر بیٹے کو روکا۔ بیٹے وہ کوئی بات پوچھنے آیا تھا، پڑوسی ہیں، ان کو آئے چند دن ہوئے ہیں، کیوں اپنی بیٹی پر ایسی تہمت لگا رہے ہو؟ وہ بچی بہت معصوم ہے۔ کچھ خوف خدا ہے تم کو یا نہیں؟ دادی پوتی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ تمام دن بچی دادی کی کمرے میں چھپی رہی۔ حاتم کھانا کھلا کر چلا گیا اور اس روز گھر نہ آیا۔ بچی باپ کے خوف سے لرزاں تھی، نہ سمجھ تھی۔ اس کو ادراک نہ تھا کہ باپ لاکھ سخت مزاج ہیں، وہ باپ کے گھر میں محفوظ ہے۔ اپنی ماں ہوتی تو اس معاملے سے کسی اور طرح نپٹتی، مگر حلیمہ نے میری شادو کا خوف دور کرنے کی بجائے اسے اور ڈرایا۔ کہا، محلے کے لڑکوں سے باتیں کرے گی تو ضرور تیرا باپ مار دے گا تجھے جان سے۔ آئے تو صحیح جانے کیا حال کرنے والا ہے تیرا وہ باپ۔ ساس نے کہا، بھی اے ڈائن، اب اور مت ڈراؤ اسے، خوف سے مر ہی نہ جائے کہیں یہ معصوم۔ اس وقت پڑوسن حلیمہ کے پاس گئی اور سمجھایا کہ ایسی باتیں نہ کرو، تم بھی بچوں والی ہو، شوہر کو نہ بھڑکا دینا۔ وہ بولی، میں کیا بھڑکاؤں گی؟ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے لڑکے سے بات کرتے دیکھا ہے اور کہہ کر گیا ہے کہ آ کر نمٹوں گا، مار مار کر نیلا کر دوں گا۔ اس روز میری بچی نے ایک لقمہ کھایا اور نہ کچھ پانی پیا۔ تبھی زبردستی دادی اور پڑوسن نے 2-3 پانی کے گھونٹ اس کے حلق میں ڈالے۔ یہ تمام حال بھی ہماری پڑوسن رحیمہ نے مجھے بتایا۔ حاتم تو شاید غصے میں تھا، اس لیے گھر نہیں آیا، کہیں اشتعال میں شادو کو مزید کچھ اور نہ کہہ دوں۔ دادی اور حلیمہ سو گئیں۔ ڈر کی ماری شادو صبح اذانوں کے وقت دروازہ کھول کر گھر سے نکل گئی۔ جاتے ہوئے ایک خط لکھ کر پڑوسن کے صحن میں دیوار سے پھینک دیا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں جا رہی۔
صرف ابا کے ڈر سے جا رہی ہوں کہ آ کر وہ مجھے مارے نہ۔ پڑوسن نے گاؤں آ کر مجھے بتایا کہ حاتم بعد میں بہت پچھتائے کہ ہمسائے نے اس کو بتا دیا تھا کہ تمہارا پوچھنے کے لیے میں نے اپنے لڑکے کو بھیجا تھا۔ تمہاری بیٹی صحن دھو رہی تھی، اس نے اس سے پوچھ لیا، جو کھو جاتے ہیں وہ کہاں ملتے ہیں؟ پھر کمسن لڑکی ذات، یہ دنیا انسانوں کی کہلاتی ہے، مگر انسانوں کے جنگل میں انسان کم اور بھیڑیے زیادہ ہیں۔ نہ جانے کس بات کی مجھے اور حاتم کو سزا ملی کہ ہماری معصوم بیٹی پھر کبھی ہمیں نہ مل سکی۔ نہ جانے کہاں ہے۔ آج تک یہ سوال دل میں ٹیس سے مارتا ہے۔ میرے جلنے کے زخم تو بھر گئے مگر من کا زخم نہ بھرا ہے آج تک۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔